अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ मैं हूं तौफीक शाह। गुज़िश्ता रोज़ एक खौफनाक वाक़या पेश आया जिसमें तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर सगीर चुगताई साहब की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। इसकी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें मीरपुर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आ रही है। ऐसी क्या वजूहात हैं कि अभी तक बाकी सियासी पार्टियों की सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही? बिलखसूस रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अभी तक मंजर आम से गायब है। इस सब की तफसील जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार राजा हबीबुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी राज साहब, अगर हम बात करें, सबसे पहले एक चंद रोज़ कबल एक बहुत खौफनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर सगीर चुगताई साहब की जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई। इसकी क्या वजूहात आपके पास है? देखें जी, इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ने 2 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। इसी तरह PTI भी जो है वो उनका सोग मना रही है और बदकिस्मती से इस वक्त तक ना ही उनकी बॉडी रिकवर की जा सकी है और ना ही जो है वो उनकी गाड़ी का सुराग लग सका है। और क्योंकि इस वक्त दरिया में जो तुग़यानी है वो बहुत ज़्यादा और ख़ौफनाक है, क्योंकि इस वक्त बर्फ़ें पिघल रही हैं और ख़ासा जो पानी की सतह है वो बुलंद भी है और तेज़ भी है। और जनाब सगीर चुगताई जो हैं ये हल्का LA 22 पुंछ 5 से ये इस वक्त PTI के उम्मीदवार असम्बली थे और सिटिंग मिनिस्टर भी थे। अभी डिसीट नहीं हुए थे, उसके लिए जो है वो कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। तो ये एक मुख्तलिफ तरह की सोच है इसमें, स्पेशली जब से उनके जो बेटे हैं ऐमन चुगताई, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये मेरे बाबा को जो है वो ये एक कत्ल किया गया है। जिस तरह के मौके पे कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिलते जिस तरह से बताया गया। तो गाड़ी भी उनकी डबल कैबिन में वो सवार थे, हैवी गाड़ी थी। यहाँ मंगला से गोताखोर गए हुए हैं, हेलीकॉप्टर जो है वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो निगरानी कर रहे हैं। फिर रेस्क्यू 1122 की जो टीमें वो भी लगी हुई हैं। फिर जमात-उल दावा के गोताखोर हैं वो भी उन्हें तलाश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है वो उनकी बॉडी नहीं मिल सकी और उनके साथ जो एक उनका फ़ोटोग्राफ़र और उनका सेक्रेटरी था वो भी अभी तक लापता हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है कि जब कोई सान्या होता है तो उसी वक्त जो है वो बेहतरी का सोचा जाता है, उससे पहले नहीं सोचा जाता। ये जो सड़क है, मैं भी दर्जनों मरतबा यहाँ से इस पे सफ़र कर चुका हूँ। कोटा से एक जो है रूट रावलाकोट के लिए जाता है, जो आज़ाद पतन ब्रिज है उसे क्रॉस करता है। फिर एक रूट जो है वो ओलाड़ के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट कोटली में जो है वो आता है। लेकिन ये जो पंजाब का एरिया है जो आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है और फिर उससे आगे जो सफ़र शुरू होता है, बदकिस्मती से ना तो जो पंजाब की हुकूमतें थीं कभी भी उन्होंने इस सड़क को बेहतर करने की कोशिश नहीं की, और जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें हैं उन्होंने भी जो है, क्योंकि वहाँ इस एरिया में आबादी नहीं है तो उनकी इसमें, क्योंकि वहाँ पे वोट लेने की दिलचस्पी नहीं है उनकी, जिस वजह से ये सड़क जो है इंतहाई ख़तरनाक है, हमेशा से ये ख़तरनाक रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक नाक खून जो है बहा है वो इसकी ज़िम्मेदारी जो है ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत पे भी जाती है कि क्यों वो जो है वो सड़क मेयारी नहीं बनाएगी। इंतहाई ख़तरनाक सड़क है वो, और ये इस सान्या का जिस कदर भी अफसोस किया जाए वो इंतहाई कम है, क्योंकि ये बड़े अच्छे इंसान थे, अच्छे सियासतदान थे और इन्होंने हल्के के लिए भी बड़े काम किए। लोगों के हमेशा असम्बली में, मैं ख़ुद भी असम्बली में बैठ के मुझे वहाँ पे इन्हें सुनने का मौका मिला। बहुत अच्छा वो बोलते थे, अच्छी गुफ्तगू करते थे, हमेशा अवाम के मसाइल पे बोलते थे। अभी जब हमारे ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अभी तक जो है उनकी जो नाश है वो नहीं मिली। ये मैं समझता हूँ कि हमारे अदारों के लिए भी जो है और एक सबक है कि वो अपनी इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ाएँ, और जो मुतलकीन हैं सड़क से मुतल्लिक़ा जो
محکمہ جات ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر کے ہیں، انہیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اصلاح بحال کرنی چاہیے۔ راجہ صاحب آپ نے ذکر کیا ابھی سڑک بھی وہاں پر خستہ حال ہے اور راستے جو بہت زیادہ خراب ہیں، کیا یہاں پر ایسی سیفٹی باڑ ہونی چاہیے جس سے کم از کم خطرہ تھوڑا سا کم ہو سکے؟ بالکل ہونی چاہیے جی، نہ تو وہاں پہ سیفٹی باڑ ہے، نہ ہی سڑک جو ہے وہ اتنے وہاں پہ جمپ اور ٹوئے ٹبے ہیں کہ سڑک تلاش کرنا پڑتی ہے کہ سڑک یہاں پہ کہاں ہو سکتی ہے، اندازے کے ساتھ وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور ساتھ میں دریا بہہ رہا ہے، کھائی ہے بہت بڑی۔ تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن نہ ہی اس کی ذمہ داری حکومت آزاد کشمیر لیتی ہے اور نہ ہی حکومت پنجاب لیتی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، ویسے تو کچھ دن پہلے تحریک انصاف کے آپس میں کچھ جھگڑے اور اطلاعات مل رہی تھی، لیکن اب کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ راجہ فاروق خان کے اپنے حلقوں میں اپنے حلقے ہی میں تحریک انصاف کے امیدوار سے کچھ جھگڑے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ جی، یہ بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کا حلقہ LA-32، اسے چکار اٹکیاں بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ PTI کے امیدوار اسمبلی ہیں سید ذیشان حیدر، یہ نوجوان ہیں، بڑے باصلاحیت نوجوان ہیں، تو کیونکہ الیکشن کے دن نے انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں ریسنٹلی انہوں نے وہاں پہ کئی اسکیموں کے جو ہیں پروجیکٹس کے جو ہیں وہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھے ہیں، تو اس پہ وہ اشتعال میں تھے، وہ وہاں وہ جو لوکل گورنمنٹ کے آفس ہے وہ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے آفس میں گئے ہیں، ان سے ان کی وہاں پہ تلخی بھی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ اور اس ڈائریکٹر کے ساتھ بھی ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 30 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں یہ جو امیدوار اسمبلی ہیں PTI کے، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے اور انہوں نے عبوری ضمانتیں کروا لی ہیں، لیکن جبکہ وہاں کے ایک سینئر صحافی ہیں محمد اسلم مرزا صاحب، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ پرچہ درج کروایا گیا، حالانکہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ کوریج کر رہے تھے۔ بالکل راجہ صاحب، شہر کی اگر سیاسی صورتحال پہ نظر ڈالیں تو مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری محمد سعید صاحب کافی انرجیٹک نظر آ رہے ہیں، جبکہ باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ابھی تک منظر عام سے غائب ہیں۔ تو جیسے پہلے بھی ذکر کیا، مسلم کانفرنس جو ہے ایک ریاستی جماعت ہے، تو ابھی تک ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نون کے ایکٹیو ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے وہ کرنی چاہیے، شاید کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن جی، یہ جو دور گزرا ہے 5 سالہ دور، اس میں خاصے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، سڑکوں کے کام ہوئے ہیں، بجلی کے پولز میں اضافہ ہوا ہے، پھر ٹرانسفارمرز میں اضافہ ہوا ہے، اسی طرح ہاسپیٹل کے کچھ یونٹس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، تو اس وجہ سے PTI کے جو امیدوار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خاصی عوام کی خدمت کی ہے، اس لیے انہیں لوگ رسپانس کریں گے اور اس کی وہ تشہیر بھی کرتے ہیں۔ بیر سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم اور PTI کے سربراہ ہیں، وہ بھی میرپور خاصا ٹائم دے رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بھی شامل ہو رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ پھر مسلم کانفرنس کی جو بات ہے، یہاں سے ان کے شہزادہ اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کے یہاں سے امیدوار ہیں، وہ اس طرح سے ابھی سرگرمیاں نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو مین سٹریم کی جماعتیں ہیں ان میں ابھی بھی کئی حلقوں میں ابھی جو ٹکٹس کی فیصلے نہیں ہو سکے، مسلم لیگ نون ہے ابھی 9 ٹکٹس جو ہیں ان کے فیصلے نہیں ہو سکے، چند ٹکٹس ابھی PTI بھی چند ٹکٹس کا فیصلہ نہیں کر پائی، اسی طرح مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی بھی کئی جگہوں پہ ابھی تک ڈیسیجن نہیں لے سکی، تو دوسرا جو ہے وہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے کچھ جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد کی بات بھی چل رہی ہے، JKPP اور PTI کے درمیان جو ہے وہ اتحاد ہو چکا ہے، اور اس اتحاد میں انہوں نے جو LA-20 کھائی گلا ہے پونچھ کی سیٹ، وہ PTI اس سے دستبردار ہوئی ہے، اور LA-21 جو راولا کوٹ شہر کی سیٹ تھی اس سے بھی PTI دستبردار ہوئی ہے JKPP کے حق میں۔ تو اس طرح سے ابھی کچھ چیزیں ہیں، اور اسپیشلی اب کیونکہ الیکشن بھی شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، اور جو نون لیگ کے ہیں شہباز شریف اور مریم نواز، اسی طرح بلاول بھٹو جو ہیں، یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ہیوی ویٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں
انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے، ان کے آنے سے جو ہے مزید جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ صاحب آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا، تو ابھی مجھے بتائیں کہ اپنے حلقے میں وہ ٹائم دے سکیں گے یا اوور آل آزاد کشمیر کی وہ سیاست کو دیکھیں گے؟ دیکھیں، جس طرح کی ہمیشہ سازشیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، وہ کیونکہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، ان کے مقابلے میں سردار الیاس تنویر جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے۔ کچھ لوگ اور بھی ہوں گے جو بھی شو نہیں کر رہے، تو ایک بڑی ایک سازشوں کا سلسلہ جو آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں میں چل رہا ہے، یہاں بھی چل رہا ہے، اور یہ سیٹ بچانے کے لیے بیر صاحب کو امہ وقت یہاں پہ رہنا ہوگا، کیونکہ جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس میں یقیناً بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں انہیں چیلنجز کا سامنا ہوگا، تو اس لیے انہیں دیگر حلقوں کی نسبت، حالانکہ وہ پارٹی صدر ہیں، انہیں آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں جانا چاہیے، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے انہیں اپنی سیٹ سیو کرنے کے لیے میرے خیال میں زیادہ ٹائم اپنے حلقے میں دینا چاہیے۔ اچھا رائے صاحب، آزاد کشمیر میں بلدیاتی اور ترقیاتی اداروں کے جتنے بھی سربراہان تھے ان کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہمیشہ سے توفیق شاہ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے، یہ بیسیکلی سوابدیدی پوسٹیں ہوتی ہیں۔ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں جتنے بھی میونسپل کارپوریشنز ہیں یا میونسپل کمیٹیز ہیں، ان کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہ فارغ کر دیے گئے ہیں۔ ادارہ ترقیات اور ضلع کونسل میں جو لوگ بیٹھے تھے انہیں بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے الیکشن شیڈول ہونے کے بعد، لیکن ابھی بھی جو زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں آزاد کشمیر میں، جو ضلع کی لیول پہ ہیں، تحصیل لیول پہ ہیں، یا جو لبریشن سیل میں بے شمار سوابدیدی لوگ ہیں، انہیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلا تاخیر جو ہے آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن جو ہے ان کی فراغت کا بھی انہیں نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے، تاکہ اپوزیشن کے لوگوں کو یہ اعتراض نہ ہو کہ دیکھیں یہ لوگ الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں سرکاری وسائل پر۔ جتنے بھی عہدیداران تھے ان کو اپنے عہدوں سے ہٹا کر کیا اس سے ادارے پر کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، یہ پہلے سے بہتر اب پرفارم کریں گے، کیونکہ جتنے بھی میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جو ہیں گریڈ 18 کے آفیسر ہوتے ہیں اور وہ انہیں خاصا تجربہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آفس کو چلانا ہے۔ اسی طرح جو ادارہ ترقیات ہے آزاد کشمیر کے جتنے بھی ترقیاتی ادارے، ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کے جو کمشنرز ہیں انہوں نے اس کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اسی طرح جو ضلع کونسل کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے ان کی جگہ جو ADC جی ہیں وہ انہیں ریپلیس کریں گے، تو یہ تو لوگ بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور یہ ان سے بھی بہتر جو ہے وہ یہ ادارے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سرائے صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بیوروکریٹس آنے سے ادارہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ حکومت آزاد کشمیر پہلے ہی اپنے سیاسی جو کارکنوں ہوتے ہیں ان کو نوازنے کے لیے جو ادارہ ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں، جو بھی حکومت آتی ہے ایک عرصہ سے یہاں پہ پریکٹس ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو نوازنے کے لیے ان اداروں میں یہ سیاسی بھرتیاں کرتی ہے، ایڈمنسٹریٹر لگاتی ہے، اور جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے تو انہیں ان کی فراغت کی جاتی ہے اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ انہیں ریپلیس کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ تقریباً 30 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے۔ یہ جو بیسک ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، بنیادی جمہوریت، وہ یہ جو BD ممبر الیکٹ کیے جاتے ہیں، کونسلر الیکٹ کیے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور انہیں ہی تعینات ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں اور جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں انہیں یہ ناگوار گزرتا ہے کہ یہ جو ٹوٹی نالی اور جو کھمبے کی سیاست ہے اس میں ہماری انوالومنٹ ختم ہو جائے گی، ترقیاتی اسکیموں میں ہماری جو انوالومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نام دیکھیں امیدوار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی، ان امیدوار قانون ساز اسمبلی جو ہیں امیدواران، ان کا بنیادی کام قانون سازی ہوتا ہے، ٹوٹیاں نالیاں اور کھمبے لگانا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک دانستہ طور پہ گزشتہ 30 سال سے ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں۔ کورٹ میں بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، یہی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی کورٹ میں گئے تھے کہ آزاد کشمیر میں کیوں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے۔ تو اگر بلدیاتی انتخابات ہوں، عوام کے الیکٹڈ لوگ یہاں پہ چیئرمین بنیں،
تو پھر نہ ہی سیاسی رشوت کے طور پہ لوگوں کو لگانے کا آپشن موجود رہتا ہے، نہ ہی بیوروکریٹس کو یہاں لگانے کا جو ہے وہ آپشن ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری حکومتیں جو ہیں یہ غفلت کا شکار ہیں، یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیتی۔ اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں تو کسی کو بھی جو ہے وہ لگانے کی، نہ کسی سرکاری اہلکار کو لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی سیاسی کارکن کو لگانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یہ ہر جو حکومت آتی ہے وہ یہ عمل دہراتی ہے۔ حالانکہ سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بلدیاتی نظام بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے الیکٹ شدہ نمائندے جو وہ مقامی طور پہ اسے حل کر سکیں۔ بہت شکریہ راج صاحب پروگرام میں آپ کا آنے کا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام حالات حاضرہ، میرے ساتھ موجود تھے راجہ حبیب اللہ خان، سینئر تجزیہ نگار۔ اگلے کسی نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان توفیق شاہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔